मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हाय 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 हाय, सेनेट से तौहीन सहाबा और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम बिल मंजूर हो गया है। इस बिल से जो हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसादात का एक सिलसिला था वो थम सकता है। दोनों मसलक के संजीदा लोग गुस्ताखी करने के कायल ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। लेकिन लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बिल से मसला हो रहा है और वो इसे ख़त्म करवाना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखो, इस बिल के पास होने से अहले बैत की इज़्ज़त भी क्या हो गई? महफूज। तमाम सहाबा की इज़्ज़त क्या हो गई? महफूज। कोई कह सकता है ना, इस बिल पे उन लोगों को एतराज़ हो रहा है जिनको सहाबा से नफ़रत है। वो कहते हैं हमें खुलेआम गालियाँ देने का मौका नहीं मिलेगा। तो बताओ, आप खुलेआम हिंदुओं को गालियाँ देते हो? खुलेआम हिंदुओं के बुतों को गालियाँ देते हो? तो क्या आपकी नज़र में वो सहाबा बुतों से भी बदतर है? माज़ अल्लाह, नकले कुफ्र है भाई। तो जो भी इस बिल की मुखालफत कर रहा है ना, उसने अपने बारे में साबित कर दिया है कि मुझसे ज्यादा बदतरीन इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो खुलेआम गालियां देने का बिल पास करवा रहा है, जो दुनिया के किसी मजहब में इजाजत नहीं है। आपको किसी से इख्तलाफ भी होता है ना, उसकी भी कुछ हुदूद होती हैं। खुलेआम गालियां कौन दे सकता है भाई? दुनिया में कहीं आप हिंदुओं को नहीं दे सकते, आप उनके बुतों को नहीं दे सकते गालियां। आप बातिल लोगों को खुलेआम, इस कुरान ने मना किया ना कि तुम बुरा भला कहोगे, वो भी कहेंगे जवाब में। तो कितनी गालियां पड़ती हैं कोई सहाबी को बुरा भला कहता है, उसको भी खुद भी तो पड़ती है ना। तो कितना अच्छा कानून है जो पास हो गया कि भाई किसी सहाबी को की तौहीन करने की इजाजत नहीं है। आपको अगर एतराज है, आप अपना जो भी इख्तलाफ है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, वो तो होता है। देखो, गैर मुस्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते पैगंबर, तो हमने कहा कि मानो, हमने क्या, गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन अगर गैर मुस्लिम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इश्कालात करते हैं आपकी नबूवत पे, वो तो आज भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे। उसमें ना पहले पाबंदी थी और ना आज पाबंदी है। वो कह सकते हैं भाई मैं थोड़ी पैगंबर मानता हूं, मुझे इस्लाम पे ये इश्कालात हैं, मुझे ये इश्कालात करने पर किसी को कोई वो नहीं है। इल्मी इश्कालात जो होते हैं आज भी गैर मुस्लिम करते हैं, कल भी करते थे, नबी के दौर में भी करते थे। कुरान तो पूरा उनके इश्कालात से भरा हुआ है ना। बात है तौहीन, नबी ने उन इश्काल करने वाले काफिरों को कुछ नहीं कहा जो इश्कालात करते थे। तौहीन करने वाले काफिरों को सजा दी आपने, तौहीन की इजाजत नहीं है। तो अगर किसी शख्स को किसी सहाबी से कोई बैर है, वो समझता है कि उन सहाबी ने गलत किया, आप अपना इल्मी इश्काल रिकॉर्ड करवा सकते हो, उलमा उसके इल्मी जवाबात देते हैं। ये बिल इश्कालात रिकॉर्ड करवाने के खिलाफ पास नहीं हुआ है, ये बिल तौहीन के खिलाफ पास हुआ है। अब भी अगर किसी को एतराज हो रहा है इस बिल पे कि नहीं इस बिल को हम खत्म करवाएंगे, पूरी कौम को उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए कि इसके 2 नंबर होने में कोई शुबा नहीं हो सकता। और ये अहले बैत का भी दुश्मन है, क्योंकि इस बिल में अहले बैत की भी तहफ़्फ़ुज़ और सहाबा की भी तहफ़्फ़ुज़, इस पे तो खुश होना चाहिए। और शिया हो या सुन्नी हो, दोनों में जो कोई भी अगर मोतदिल होगा ना, वो इस बिल पे खुश होगा। और अगर किसी को तकलीफ हो रही है, बल्कि बाज ऐसे भी है, उनसे कहा गया कि आप रिकॉर्ड करवाएं कि आप इस बिल पे खुश हैं, उनको ये रिकॉर्ड करवाते हुए मौत आ रही है, हालांकि वो बड़े हक परस्त समझे जाते हैं कि जी हर वक्त हक बोलते हैं। तो किसी को कहा जाए कि आप रिकॉर्ड करवाएं और उसकी बात दुनिया में सुनी जाती है। एक तो है ना, किसी की सुनी नहीं जाती, हो गया मेरे रिकॉर्ड करवाने से क्या होगा, लेकिन आपकी बात दुनिया में सुनी जाती है, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। तो आप, तो मैं समझता हूं इस बिल के खिलाफ आवाज उठाना तो दूर की बात, इस बिल के हक में आप आवाज ना उठा के भी मुजरिम बन रहे हैं आप। ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो सुबह शाम बड़ी अच्छी अच्छी कुरान और सुन्नत की बातें करते रहेंगे, लेकिन आज इस बिल की हिमायत में उनकी जबान बंद है, क्योंकि वो खुद भी, उनको पता है कि हम पकड़े जाएंगे इसमें, क्योंकि उनकी जबानें भी सहाबा की गुस्ताखियों से आलूदा हो चुकी हैं। तो इसलिए आप लोग अवाम जो है ना, वो एहतजाज रिकॉर्ड, हम शिया सुन्नी के झगड़ों के कायल नहीं हैं, चाहे कोई सुन्नी करे चाहे कोई शिया करे। जो इस बिल पे खुशी नहीं मना रहा, जो इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहा है, आपने उसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, भरपूर तरीके से उसकी मुखालफत करनी है, चाहे आपका किसी भी मसलक से ताल्लुक हो। हम तो खुश हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो चूंकि अली से वाकई मोहब्बत है ना, सच्ची मुच्ची की मोहब्बत है, इसलिए हम खुश हो गए कि आज अली की कोई गुस्ताखी आज के बाद नहीं कर सकता। आपको कोई मसला है आपके साथ, आपको ना अली से मोहब्बत है ना अबू बकर से मोहब्बत है,
کیونکہ آپ کو اگر ابو بکر سے علی سے محبت ہوتی, ابو بکر سے نہ بھی ہوتی, بل پاس ہونے پہ آپ خوش ہوتے, آپ کہتے چلو یار ابو بکر کی توہین کی اجازت نہیں ہے لیکن علی کی عزت بھی تو محفوظ ہو گئی نا. لیکن آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کو ابو بکر سے نہ ابو بکر سے محبت ہے نہ علی سے محبت ہے. تو اس بل سے فسادات بڑھیں گے نہیں. بل لوگ کہہ رہے ہیں اس بل سے نا شیعہ سنی فسادات بڑھ جائیں گے. فسادات خاموش رہنے سے بڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کے بڑوں کو گالیاں دینے سے بڑھتے ہیں؟ دنیا میں کوئی, یہ آج کل ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں میں فرقہ واریت لوگ کہتے ہیں ختم کر رہا ہوں. وہ ختم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیوبندی ایسا, یہ بریلوی ایسا, یہ اہل حدیث ایسا, یہ فلانا ایسا اور یہ فلانا ایسا, یہ یوں ایسا, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, یہ سارے 2 نمبر. امت میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں میں. ابے تو یہ تو نہ بول بھائی کہ میں اتحاد, کچھ اور بول لے بھائی. تو اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ 2 آدمی لڑ رہے تھے. اب ہم تو کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں کو برا نہ کہو. ہو سکتا ہے اس نے ظلم کیا ہو اور وہ دفاع میں لڑ رہا ہو. یہی ہوتا ہے نا, 3 مسلک 2 مسلک لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھو اس میں غلطی کون کر رہا ہے. جو غلطی کر رہا ہے اس کو تم بھی کرو, اور جو دفاع کر رہا ہے تو تم بھی اس کا دفاع کرو. کیا خیال ہے کہ بھائی اس موقع پر ظلم اس کی طرف سے ہوا ہے. جیسے میرے خلاف کسی مولوی نے گالی دے دی ممبر پہ, مفتی طارق مسعود ایسا, غلط الزام لگا دیے, میں دفاع میں جمعے میں بیان کروں گا بھائی میں ایسا نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے وہ ایسا ہے. جب 3 دفعہ میں نے بیان کر دیا 3 جمعے میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, تو مجھے غصہ آئے گا. میں بولوں گا بھائی یہ ویڈیو ہے, وہ ایسا ہے, وہ دیکھو لو, وہ کیا ہے, وہ خود ایسا ہے اور الزام مجھ پہ لگا رہا ہے. 4تھی دفعہ میں تو میرا فرض بنتا ہے. اب ایک بندہ اٹھا کہتا ہے یہ دیکھو دونوں مولوی ایک دوسرے کو گالیاں دینے دونوں غلط ہیں. نہ یہ کبھی بھی اصول نہیں ہوتا. آپ جج کریں کہ پہل کس نے کی ہے, پہل الزام کس نے لگایا ہے. آپ جو علماء دیوبند کو کہتے ہیں نا فرقہ پرست, جب بر صغیر کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پہل علماء دیوبند کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, پہل دوسروں کی طرف سے ہوئی ہے. علماء دیوبند نے دفاع میں کیا جو کچھ کیا ہے. لیکن آپ یہ اینالائز کیے بغیر سب پہ کہ وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ان کی مثال ایسے ہے, 2 آدمی لڑ رہے ہیں, زید اور بکر کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ گئے, آپ کا کام تھا لڑائی چھڑوانا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے دونوں کو آپ ایک دوسرے سے دور کریں, پھر دونوں میں جو بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اتحاد کی کوشش کریں. مجھے یاد ہے آج سے 15 سال پہلے ایک بڑے سیٹ تھے کراچی کے, میرے پاس آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں دیوبندی بریلویوں میں اتحاد ہو جائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں مفتی صاحب جتنا پیسہ اس کام کے لیے چاہیے ہوگا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ اتحاد کی تحریک چلاؤ, آپ کیا کرو. تو میں نے چند حضرات سے بات کی, تو دونوں کے بڑوں سے بات کی, تو میں ظاہر ہے اس میں تو چھوٹا آدمی, میں کدھر کامیاب ہو سکتا تھا اتنے بڑے ویژن میں. لیکن اس سے اس آدمی کی نیت کا پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک تھا جو نہیں چاہتا تھا اتحاد, تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. میں نام نہیں لوں گا تاکہ پھر وہی فرقہ واریت پھیلے گی. وہ جب میں کسی کا نام لوں گا وہ پھر دوسرے کا نام لے گا, پھر وہ اس کا نام, تو وہ ایک نئی جنگ یوٹیوب پہ چھڑ جائے گی. لیکن اس کا مطلب وہ سیٹ کیا تھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کافر ہیں, دونوں یوں ہیں, دونوں بدماش ہیں, میں دونوں کو بم سے اڑاؤں گا, میں دونوں کو یوں. وہ اس نے کہا یار کوئی کیا کرو, کسی طرح سے جس ٹاسک پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں ان پہ اکٹھا کرو, پیسہ میں لگاؤں گا. اب آپ نے یہ اتحاد کی ایک کوشش ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے دیکھا زید اور بکر لڑ رہے ہیں. آج کل کے اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جو فرقہ واریت ختم کرتے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں. تو ان کا طریقہ کار کیا, زید نے بکر کو پنچ مارا, بکر نے زید کو پنچ مارا. آپ نے پہل دیکھے بغیر کہ پہل کس نے کی ہے, آپ نے کہا, کسی نے کہا یار اتحاد کراؤ. آپ نے کہا یہ دونوں لڑ رہے ہیں, یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو آپ نے جا کے دونوں کو ایک ایک پنچ مارا, دونوں کو کیا کیا, ایک ایک پنچ مارا. اب دونوں نے مل کے اس کو بھی کوٹنا شروع کر دیا. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا دیکھا یہ دونوں میرے خلاف کیا ہو گئے ہیں, متحد ہو گئے ہیں. یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ سارے جتنے لڑ رہے تھے نا آپس میں وہ سب میرے خلاف کیا ہو گئے ہیں, متحد, اور سارے میرے خلاف ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ سارے آپ کے بھی خلاف ہو گئے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. چوتھے میاں آئے, چوتھے صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت فرقہ واریت پھیل رہی ہے, میں اس کو کیا کروں گا, ختم کروں گا. اس نے تینوں کو مل کے کوٹنا شروع کر دیا, تینوں کو برا بلا کہنا, یہ بھی برا ہے, یہ اس کو مار رہا تھا, وہ اس کو مار رہا ہے, اور یہ دونوں مل کے اس کو بھی مار رہے ہیں, اور یہ مل کے ان دونوں کو مار رہا ہے. لہذا یہ سارے کیا ہے, برے ہیں, میں اتحاد پیدا کروں گا. آپ نے اتحاد, بھائی تو کیسے پیدا کرے گا, میں تینوں کو پڑھ کے کوٹوں گا اور تینوں کو برا بلا کہوں گا. کوٹنے کا مطلب برا بلا کہوں گا, وہ اس کو بھی برا, وہ بھی برا. تینوں نے مل کے ایک دوسرے کو بھی مار رہے اور پکڑ کے اس چوتھے کو بھی کوٹنا
شروع کر دیا. اب چوتھا کہہ رہا ہے دیکھا یہ تینوں میرے خلاف کیا ہو گئے, آپس میں تو کبھی ان کا اتحاد نہیں ہوا, میرے خلاف سب کیا ہیں, متحد ہیں. حالانکہ آپس میں بھی ابھی متحد نہیں ہوئے, جو لڑ رہے تھے وہ اب تک لڑ رہے ہیں, جو متحد تھے وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو معتدل لوگ تھے نا. تو کوئی عقل مند کہے گا ابے تم تو پہلے 2 بندے لڑ رہے تھے, اب 3 لڑ رہے ہیں, اب 4 لڑ رہے ہیں, اور چاروں مل کے آپس میں لڑ رہے ہیں. اور کتاب شائع ہوئی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چوتھا آدمی ہے نا, یہ فرقواریت کے خلاف بہت پازیٹیو وے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. یہ آج کل کے نئے نئے اسکالرز فرقواریت اس طریقے سے ختم کر رہے ہیں, ایک کوئی تیسرا فرقہ پیدا کر رہا ہے, پھر وہ چوتھا آ کے تینوں کو غلط کہہ کے چوتھا فرقہ پیدا کرتا ہے, پانچواں آ کے چاروں کو غلط کہہ کے پانچواں فرقہ پیدا کرتا ہے, چھٹا آ کے پانچوں کو غلط کہہ کے چھٹا فرقہ پیدا کرتا ہے. اور گدھے اور بیوقوف لوگ سب کو پہ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں یہ فرقواریت کو ختم کرنے کی. اس سے زیادہ مؤثر تحریک اس سے پہلے کبھی چلی نہیں ہے. تو بیوقوف لوگ میرے بھائی ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو فرقواریت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے آپ اس کو آرام سے جا کے سمجھاؤ. بھائی میڈیا پہ لا کے اس کو ذلیل کرنا, اس سے دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جو ٹھیک ہو جائیں ہو گئے, نہیں ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو, اس کے لیے پھر قانون سازی کر سکتے ہو. اب جیسے آپ جب صحابہ کو برا بلا کہو گے تو نتیجے میں کیا لوگ چپ ہو جائیں گے؟ کیا وہ بھی برا بلا کہیں گے, آپ کے بڑوں کو بھی کہیں گے, آپ کو بھی کہیں گے برا بلا. اس سے نفرتیں کیا ہوں گی؟ تو ایسے موقع پہ فرقواریت ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ یا تو اس مسلک کے لوگ کو زبردستی یہ مسلک میں کنورٹ کر دیں, یا اس والے کو اس میں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایسا طریقہ ہوگا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتا. کہ آپ اس سے بولے ابو بکر سے عقیدت کرو, وہ کہے گا میں نہیں کر رہا. آپ گن پوائنٹ پہ کیسے عقیدت کرواؤ گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا بھائی اپنے مسلک کو 4 دیواری کے اندر رکھو, آپ بند کمرے میں جو مرضی کرو, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کو برا بلا کہا تو اشتعال انگیزی پھیلے گی. ہم معاویہ سے محبت کرتے ہیں, ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر سے محبت کرتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, عثمان سے محبت کرتے ہیں. ان کو اگر آپ نے برا بلا کہنا شروع کر دیا, ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اس سے لڑائی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھے گی. تو جو بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا کہ 2 زید اور بکر جب لڑ رہے ہیں بھائی تھانے میں فون کرو. قانون بنا ہوا ہے کہ روڈ پہ اگر کوئی لڑائی کرتا ہوا پکڑا گیا تو کہاں جائے گا؟ اندر ہو جائے گا. اس سے جب دونوں اندر کی ہوا کھا کے آئیں گے اور پولیس جج کرے گی کہ اس میں پہل کس نے کی تھی, تو یہ لڑائی جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہ جب ہوگا جب قانون بنا ہوا ہو. اگر بنا ہوا ہی نہیں ہے تو قانون سازی کرو کہ کسی کو کسی پہ مکہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اب لڑائی اگر ختم کرنی ہے, شیعہ سنی فسادات ختم کرنے ہیں, تو بھائی اپنے اپنے مسلک پہ چلو, آپ دوسرے کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش مت کرو. لہذا اگر اشتعال انگیزی ختم کرنی ہے تو ابو بکر کے خلاف بولنے پر پابندی لگے گی, سیدنا معاویہ کے خلاف بولنے پر پابندی لگے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج لوگ ماموں کر کے بھی توہین کر رہے ہیں. ماموں کا لفظ احترام کا ہے, لیکن بعض دفعہ بدتمیزی کے عنصر میں بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ. ایسے توہین والے توہین کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے ہوتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ماموں کا لفظ جو ہے نا وہ توہین والا نہیں ہے. ہم جب ماموں کا لفظ استعمال کریں گے نا معاویہ کے لیے, عزت دینے کے لیے, ہماری ماں کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. لیکن بہت سے لوگ جب یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسلٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بے عزتی کی اجازت نہیں دیں گے, اس سے اشتعال انگیزی پھیلے گی. تو شیعہ ہو یا سنی, اس میں کوئی بھی معتدل عالم ہوگا وہ اس بل پہ خوش ہوگا. وہ کہے گا اس سے اہل بیت بھی محفوظ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بھی محفوظ ہو رہے ہیں, تو اس سے اشتعال انگیزی کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی. کسی کو توہین کی اجازت نہیں ہوگی. جب کھلے عام گیا ہے نا مسئلہ, وہاں مسئلہ بگڑنا شروع ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی توہین صحابہ کی ملک میں اجازت نہیں ہوگی. اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ قانون پاس ہو گیا ہے. تو جو اس پہ خوشی منا رہا ہے واقعی وہ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا ہے, واقعی وہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑا ختم ہو. اور جو نہیں چاہتا یا اس بل پہ خوش نہیں ہے یا اس بل پہ ریکارڈ نہیں کروا رہا, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو منہ سے نکل نہیں رہا کہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے, تو جو نہیں منہ سے پھوٹ رہا نا ان کے, اس کا مطلب وہ فرقہ واریت ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ اشتعال انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس سے تو متفق ہے نا, کوئی غلط بات تو نہیں کی میرا خیال ہے میں نے.